बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतने शार्ट टाइम पे आप लोग तशरीफ़ लाए, और यकीनन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होंगी ये रेगुलर फीचर होगा सेंसस का कि कहाँ पे हमारा किस जगह पे अभी काम स्टार्ट हुआ है और कैसे हम काम हो रहे हैं, ताकि अपडेट जो है वो मीडिया को देना और उनसे गाइडेंस लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके इल्म में है कि 1,21,000 जो हमारे इनोमरेटर थे, जो सुपरवाइज़र थे, उनको पूरे पाकिस्तान में 992 लोकेशन पे पूरे पाकिस्तान में उनको जो है वो ट्रेनिंग करा दी गई है। और 1,26,000 जो टैबलेट थे वो हमने उन लोगों तक उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर के साथ उनके साथ अभी हैंड ओवर कर दिए गए हैं ट्रेनिंग के बाद। आपके ये भी पता होना चाहिए कि पहली दफ़ा क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में टैबलेट जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं, तो फील्ड के अंदर जो प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं कि डाटा कलेक्शन के दौरान जो टैबलेट की उसके सॉफ्टवेयर के अंदर या टैबलेट की मेंटेनेंस के अंदर या कनेक्टिविटी के अंदर या आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है, उनके चार्जिंग जो होनी है, तो इसके लिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पूरे पाकिस्तान में 495 जगह पे सेंसस सपोर्ट सेंटर बनाए हैं। अब हर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ एक हमारा सेंसस सपोर्ट सेंटर बना है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो मैंने आपको तमाम चीज़ें गिनवाई हैं कि आपका टैबलेट ख़राब हो सकता है, आपका डाटा सिंक नहीं होता, आपके मैप डाउनलोड नहीं होते, आपकी कोई सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है, या आपके सॉफ्टवेयर आपके टैबलेट की मेंटेनेंस का है, तो इसके लिए नादरा हमारा पार्टनर है इसमें। और नादरा ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह 495 जगह पे अपना स्टाफ हमारे साथ डिप्यूट किया है, जो कि इन तमाम चीज़ों को नीचे देख रहा है, और जो भी हमारे पास छोटी मोटी इसके अंदर प्रॉब्लम आती हैं या लोगों को आपने इस पे ट्रेन किया है, तो उसकी वो तमाम चीज़ों को देख रहा है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके इल्म में है कि 20 फरवरी को जो सेल्फ इनमरेशन पोर्टल थी उसका इफ्तिताह पहले हो चुका है, और आपकी वसासत से हम तमाम आवाम को, ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है, उसको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त पोर्टल जो है वो आपका अवेलेबल है, और उसका जो एड्रेस है self.pbs.gov.pk कि आप उस पे जाके ख़ुद शुमारी कर सकते हैं, ख़ुद आप कर सकते हैं। ये बात क्योंकि पहले हमने तमाम अपने मीडिया के दोस्तों को, आवाम को, अपनी जो हमारी वर्कशॉप्स हुई, हमारे सेमिनार्स हुए, जो सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, उसका तरीक़ाकार ऑलरेडी उसमें बताया गया है। बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि आप उस पे जाते हैं जो self.pbs.gov.pk पे, तो आप अभी ब्रोशर भी आपके साथ अभी शेयर आपके साथ भी हो जाएगा, और उस पे जाने के बाद आप उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर देते हैं, तो आपको OTP आपको रिसीव होता है। आप वो कोड, यानी आप कोड समझें, कोड एक मिलता है, उस कोड को आप पोर्टल के अंदर जब देते हैं तो आपके सामने फिर फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को फिल करते हैं, फिल करके आप उसको दोबारा सबमिट कराते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपके एक UTN नंबर मिलता है, और वो UTN आपने संभाल के रखना है। ये आपकी वसातत से तमाम आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जाके पोर्टल पे ख़ुद उस पे करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि जो इदारा शुमारियात का नुमाइंदा आपके घर में आएगा आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको आपने, अगर वो इनमरेशन ख़ुद की होगी तो आपके घर पे खड़ा नहीं रहेगा,
جسٹ آپ کا کوڈ ڈالے گا اور آپ کے سامنے وہ تمام جو ہے وہ ڈیٹا اس کا آ جائے گا اور اس کو جیو ٹیگ کر کے دوسرے گھر کی طرف جائے گا. ادروائز اس کو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر میں نہیں ہیں جو فیمیل ہے یا آپ کا کوئی ملازم ہے تو آپ اس کو اپنا وہ یو ٹی این نمبر دے جائیں گے تو آپ کی گھر میں ہونا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور گھر کو جیو ٹیگ کر کے آگے چلا جائے گا. میں دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے, آپشنل ہے. جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ادروائز ہر بلاک کے اندر جو ادارہ شماریات کا نمائندہ ہے, جو کہ آپ کے پروونشل گورنمنٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں زیادہ تر, وہ آپ کے گھر میں ہر 2 صورتوں میں وہ آئے گا. ایک تو یہ آپ کو بتانا تھا, اور ایک یہ بات آپ کے نالج میں لانی ہے کہ آپ کو یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن کی یہ ایکسرسائز ہے مردم شماری. ابھی آپ کے بنگلہ دیش نے کیا لیکن سیلف انومریشن نہیں کی. مالدیپ, انڈیا نے ابھی تک یہ سسٹم جو ہے وہ لانچ نہیں کیا. تو یہ ضروری تھا کہ جو پچھلی دفعہ بھی لوگوں کی اس کے اوپر ریزرویشن تھی کہ آپ ایویڈنس بیس ٹیکنالوجی یوز کریں تاکہ جو قوم کا اتحاد ہے, اتفاق ہے, وہ اس پہ تاکہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اور اس کو جو ہے وہ دیا جا سکے. دوسرا آپ کے دوستوں کے نالج میں یہ بات بھی لانا ضروری ہے کہ اس کی ٹوٹل جو مانیٹرنگ ہے, پہلے بھی آپ کے نالج میں ہے کہ یہ جو اسپارکو ہے اس سے میپ لیے گئے ہیں, ڈیجیٹائز میپ جو آپ کی امیجری ہے وہ لی گئی ہے. تو اس میپ کے اوپر آپ کو جس طرح آپ میپ دیکھتے ہیں, آپ گوگل کا میپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر گھر نظر آتے ہیں, آپ کو روڈز نظر آتی ہیں, آپ کو سٹرکچرز نظر آتے ہیں, یا جو گراؤنڈ فیچرز ہیں وہ سارے آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو انومریٹر ہے جب آپ کے گھر میں جائے گا تو آپ کے گھر کو ٹیبلٹ کے ساتھ جو ہے وہ جیو ٹیگ کرے گا. تو اس کے ڈیش بورڈ بنے ہوئے ہیں. اب ڈیش بورڈ کا مطلب مانیٹرنگ ڈیش بورڈ ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر اپنے رول کے مطابق کہ پنجاب کے اگر چیف سیکرٹری ہیں تو ان کو پورا پنجاب نظر آئے گا, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے انومریٹر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کتنا ایریا انہوں نے کوریج کیا ہے. ان کو یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر کے اوپر کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اس کا آپ روٹ چیک کرنا چاہیں آپ روٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کس روٹ سے گیا ہے, اور ہر گھر کے اندر جہاں پہ اس کا ٹیگ لگتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کے ایک جو آپ کا انومریٹر جو بھی لگے ہوں گے ان کی ٹوٹل مانیٹرنگ کر سکتے ہیں آپ, کارکردگی دیکھ سکتے ہیں, اس کی ایفیشنسی کو چیک کر سکتے ہیں, اس کی ڈیٹا کوالٹی کو آپ چیک کر سکتے ہیں. جو کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس ٹیکنالوجی کے بیس جس کی جو ذمہ داری ہیں اس کو اس کے مطابق ملے گا. آپ کمشنر ہے تو اس کو وہ ایریا نظر آئے گا, چیف سیکرٹری کو پورا اپنا جو صوبہ ہے نظر آئے گا, اسسٹنٹ کمشنر کو جو ہے وہ تحصیل نظر آئے گی. اور اس طرح کا نظام وضع کیا گیا ہے کہ جس کے اندر تمام جو ہمارے فریق ہیں یا جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر اعتماد ہو. دوسرا اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت تک ہمارے جو جتنے انومریٹرز ہیں وہ ان کی ایلوکیشن جس طرح کے ہو چکی ہے. صوبائی گورنمنٹ نے تمام آپ کی وسعت سے جتنی ہماری صوبائی حکومتیں ہیں اور انکلوڈنگ آزاد کشمیر اور جی بی, ان کے بھی آپ کے ذریعے ہم شکر گزار ہیں کہ اس تمام چیزوں کے اندر وہ ادارہ شماریات وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ پورا ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے, اور کسی جگہ سے ہمیں اس طرح کی کوئی پرابلم جو ہے وہ اس وقت تک ایسی رپورٹ نہیں ہو رہی. اس میں دوسری بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں کہ ہر انومریٹر کے ساتھ ہمارا پولیس کا جو جوان ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا, اور آؤٹر باؤنڈری پہ جو ہے آرم فورسز کے جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ہوگی, تاکہ جو بھی ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کا اور ان کی
باقی چیزوں کا تاکہ ان کا جو ہے انتظام کیا جائے. اس کے لیے جو تمام جتنے ہمارے ڈی سی صاحبان ہیں ان کو جو ان کے فنڈ کی الوکیشن جو ہے وہ کر دی گئی ہے تاکہ وہاں پہ وہ اپنی گاڑیوں کے ارینجمنٹ اور باقی اس طرح کی جو لاجسٹک ہے اس کا بھی انتظام کر سکیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا پورا سینسس کا پروسیس ہوتا ہے وہ تو سٹارٹ پہلے ہوتا ہے، لیکن فیلڈ آپریشن جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 مارچ کو جو فیلڈ آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا چاروں صوبوں کے اندر، اور اے جے کے اور جی بی کے اندر وہ تمام جو ہے یہ ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے. اور اس میں 2 فیز کے اندر ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ پہلے 15 دن میں ایک بلاک کرتے ہیں اور وہی ٹیچر جو ہے وہ اگلے 15 دن میں دوسرا بلاک کرتا ہے. تو ٹوٹل جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے سپروائزرز کی اور جو ہمارے باقی عملہ ہے اور جو ہمارے انومریٹر ہیں وہ تقریباً 1,21,000 لوگ جو ہے اس وقت ڈپلائی ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر یہ نظام جو ہے اس کو تمام جو ہمارے ساتھ اس کے جتنے ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے ہمارے سروس پرووائڈر ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس نظام کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ بتانا بھی آپ کے لیے آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے کہ اس کے اندر جو ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے تو آپ کے سرورز ہیں، آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ کے جو کمپیوٹر سرور کا جو کمپیوٹنگ فیسلٹیز ہے وہ ہمارے ساتھ NTC کا ادارہ جس کا یہ مینڈیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ یہ سروسز پرووائڈ کرنا، تو یہ تمام سروسز وہ اس سینسس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارے ساتھ ادارہ جو کہ ٹیبلٹ کی آپ کے پاس پریکیورمنٹ تھی اور آپ کے یہ سافٹ ویئر کی جتنی ڈیولپمنٹ تھی اور فیلڈ کے اندر جو آپ کو پرابلم آئیں گے، آپ کو جو سپورٹ دینی پڑے گی، جو آپ کا نیچے کوئی نیٹ ورک کا ایشو آتا ہے، آپ کا نیچے کوئی ٹیبلٹ کا ایشو آتا ہے، آپ کا ڈیٹا سنکنگ کا پرابلم آتا ہے، کسی کو فارم فل کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو وہ جو سروسز ہیں وہ نادرا پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ادارہ شماریات کو اور اس سینسس کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے. اور جو انومریٹرز ہیں یہ یہاں بتانا یہ ضروری ہے کہ انومریٹرز جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور جو آپ کے جتنے فیلڈ آپریشنز ہوتے ہیں کہ ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، آپ نے وہاں پہ سٹاف لگانا ہے، آپ نے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے، لوکل لیول پہ آپ نے نوٹیبل کو انوالو کرنا ہے، آپ نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی گاڑیوں کا بندوبست کرنا ہے، آپ نے اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے. یہ تمام تر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتی ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی اور یہ ساری چیزوں کرنے کی. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈرز ہے، اور جب وہ ڈیٹا ہمارا کلیکٹ ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ اس کو کمپائل کیا جائے گا. اور ڈیجیٹل سینسز ہے تو اس لیے جو پچھلی دفعہ ہمارے پاس یا جتنی بھی سینسز ہوتی ہیں کہ آپ کا فارم کے اوپر ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کا مینول فارم ہوتا ہے، تو مینول فارم کو کلیکٹ کرنا، پھر یہاں پہ پہنچانا، پھر اس کی ڈیٹا انٹری کرنا، پھر اس کی باقی جو اس کے انالیسز کرنا، تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 1.5 سال کا ٹائم لگتا تھا. اس دفعہ جب ہم یہ 1 مارچ کو جو اب ہم جا رہے ہیں تو پہلے 15 دن ایک بلاک ہوگا. اس میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پہلے 4 دن لسٹنگ ہوتی ہے اور اگلے دن آگے جو ریسٹ آف ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ دوبارہ گھر میں جا کر اس کا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اور آخری دن جو ہوتا ہے جو لوگ رہ جائیں یا ہوم لیس جو پاپولیشن ہوتی ہے ان کو، یا کوئی ایسا ایریا رہ جائے تو اس کوریج کو بھی چیک کیا جاتا ہے. آپ کے اگلا جو ہمارا ہوگا اس کے بعد جو دوسرا وہ ہمارا یہ 3 اپریل کو انشاءاللہ 1 اپریل کو یہ ختم ہو جائے گا جو سیکنڈ فیز ہے. اس کے بعد ڈیٹا انالیسز ہوں گے، اور ڈیٹا انالیسز کے بعد جو ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی مردم شماری کا
ڈیٹا ریلیز کرنے کی ڈیٹ دی ہے وہ ہمارے پاس 30 اپریل ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ڈیٹا ریلیز کرنے کا اور اس کی اپروول کرنے کا اس کا اختیار جو ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو ہے. تو اس کی جب میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا پبلش کیا جاتا ہے. اور اس ڈیٹے پہ آگے پھر آپ کے علم میں ہے کہ جو CCI کا ڈیسیژن تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جب یہ آپ ڈیٹا دیں گے اسی پہ اگلی جو آپ کے جنرل الیکشن ہے ان کی جو حلقہ بندیاں ہوگی وہ اسی ڈیٹے کے اوپر ہوں گی. تو اس لیے پوری جو ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں, ہماری اپنی ٹیم ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے لوگ ہیں, باقی ہمارے ساتھ جتنے ہمارے پاس جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. یہاں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس 24 آور ہمارے کال سینٹرز چلتے ہیں اور یہاں پہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے صوبوں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. اور نمبر ہمارا آپ کے آلریڈی نالج میں ہے کہ اس نمبر پہ آپ کے پاس جو کال آتی ہیں وہ آپ ہمارے آگے ورکنگ گروپ بنے ہوئے ہیں. ہر ایک چیز پہ ہمارا ورکنگ گروپ ہے کہ کوئی بھی اگر ایشو آتا ہے تو اس کو فوری جو ہے وہ ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کیا جاتا ہے. اور ورکنگ گروپ ہمارے کوئی 37 قسم کے ورکنگ گروپ ہیں کہ جو ڈیٹا کوالٹی چیک کر رہے ہیں, جو اگر کویشچن کے اندر لوگوں کو پرابلم آ رہے ہیں اس کو آن لائن سپورٹ دی جا رہی ہے. ابھی سیلف انومریشن پہ جو پرابلم آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک تقریباً 4.3 ملین لوگ جو ہیں ہماری پورٹل کے اوپر اس وقت آ چکے ہیں خود ڈیٹا دینے کے لیے. اور آپ کی وساطت سے ملین 4.3 ملین لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس اس پہ پورٹل پہ آ چکے ہیں کہ جو آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی جائیں, آپ بھی اپنے آپ کو خود شماری کریں اس پورٹل کے اوپر. اور اسی طرح SMS گیٹ ویز ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہمارا یہ چلتا ہے اور آپ کو میسج جو ہے وہ 9727 PBS کے نام سے آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ جو آپ کا ڈیٹا جب جو ہی آپ کا کلیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ, کیونکہ ہم نہیں کہتے کہ پاکستان کے اندر بلکہ اس خطے کے اندر یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ ہر گھر کو جیو ٹیگ کر کیا جائے گا. آپ کو یہ کہ آپ کے اس میں کہ کہاں پہ آپ کا اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, آپ کی روڈ کا انفراسٹرکچر, آپ کے گھر, تو تقریباً یہ 33 انڈیکیٹر پہ اس دفعہ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا. اور آپ سارے دوستوں سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ اگر ہم گنے جائیں گے تو آپ کی پالیسی پلاننگ بنے گی. کیونکہ جو مین مقصد ہمارا سینسس کا ہوتا ہے, جو UN پرنسپل ہے, یہ بات میں یہاں پہ اس لیے بتانا چاہوں گا کہ آپ ہی عوام کی آنکھ بھی ہیں اور آپ عوام کی کان بھی ہیں, کیونکہ آپ کے ذریعے ہم اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے کہ آپ جو جتنا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا یہ پالیسی پلاننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایریے میں آپ کے پاس لٹریسی کیا ہے, آپ کے کچے گھر کتنے ہیں, آپ کے پکے گھر کتنے ہیں, آپ کا پانی کا پینے کا ذریعہ کیا ہے, صاف پانی پینے کے ذرائع آپ کے پاس کیا ہیں, کہاں پہ آپ کو اسکول کی ضرورت ہے, کہاں آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم یہ ڈیٹا خود بڑھ چڑھ کے اپنا نہیں دیں گے تو یقیناً پالیسی پلاننگ نہیں ہوگی. اور اسی ڈیٹے کے اوپر جو آپ کے ذریعے ہم بتانا چاہیں گے کہ جو آپ کی پالیسی پلاننگ ہے, یعنی جتنے منصوبہ بندی آپ کی ہوگی, تو وہ منصوبہ بندی کے لیے ایویڈنس بیس جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہوگی اس کی بیس لائن بننی جا رہی ہے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ ڈیش بورڈ کے ذریعے, رول بیس ڈیش بورڈ کے ذریعے, ایجوکیشن والوں کو ایجوکیشن والا ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا, ہیلتھ والوں کو اپنی پلاننگ کے لیے ہیلتھ والا ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا. آپ یہ ڈیٹا جو ہے تمام یونیورسٹیز کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے. یہاں آپ کی وساطت سے ہم ایک اور بات بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا نے 7 اس وقت تک اکنامک سینسز کی ہیں, اور ہم نے اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے کہ سب سے پہلے فریم بنتا ہے
تو جو اس دفعہ کی آپ کی یہ مردم شماری ہو رہی ہے اس میں اکنامک سینسز کا فریم بھی بن رہا ہے تاکہ آپ اپنے اکنامکس کی جو پالیسیز ہیں ان کو کسی ڈیٹا بیس کے اوپر کسی ایویڈنس بیس کے اوپر آپ اکنامک پالیسیز جو ہے وہ پاکستان کی بنا سکیں. تو الحمدللہ اس دفعہ جو پالیسی پلاننگ کی گئی ہے جو آپ کا فریم بننے جا رہا ہے تو اسی سینسس کے جو 7ویں مردم شماری خانہ شماری ہے اسی کے اندر جو فریم ہے وہ آپ اس کا اکنامک سینسس کا بنائیں گے. میں یہاں اپنے دوستوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب آپ فریم بناتے ہیں فریم کے اندر تقریباً جو اس کا ایسٹیمیٹ ہے اور جو پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ہوا ہے کیونکہ آپ ہر گھر کے اندر دیکھتے ہیں اور اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک فیکٹری ہے یا کوئی اور ہمارے پاس انڈسٹری ہے تو فریم بنانے کے لیے پورے پاکستان میں یہ تقریباً 5 سے 6 ارب کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس دفعہ اسی سینسس کے اندر 5 سے 6 ارب فریم بنانے کے لیے کہ اس کے لیے جو ہوتا ہے تو اگر آپ اکنامک سینسس کا فریم اسی کے ساتھ ہی بنا جاتے ہیں کہ جو آپ کی مردم شماری ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے تو آپ اس طرح 5 سے 6 جو آپ کی بلین ہے اس کی آپ سیونگ کر سکتے ہیں اور ود ان 1 ایئر کیونکہ فریم آپ کا اپڈیٹڈ ہوگا تو آپ اس پہ آپ اکنامک سینسس جو ہے اس کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ہی ایکسائز کے اندر دوسری ایکسائز کو بھی کر کے یہ ایک طرح کی جو ہے وہ تمام لوگوں کے مشورے کے ساتھ ہمارے منسٹر صاحب نے اس میں بہت زیادہ کیا, گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا آئیڈیا کو اور جو ہمارے باقی سٹیک ہولڈر تھے جو ہماری گورنمنٹس ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں تمام لوگوں کا اس میں ہمارے ساتھ تعاون ہے. تو الحمدللہ اس وقت ہماری تمام تیاریاں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور ہم جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کر 1 مارچ کو انشاءاللہ جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جائیں گے. ایک ایک کر یہ بتائیے گا کہ شکیل جو سینسس کے اوپر جو کاسٹ آنی تھی اس کے لیے آپ کو فنڈنگ گورنمنٹ سے ابھی تک ریلیز ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتائیے گا اور اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے اس ساری ایکسرسائز کے اوپر. سیکنڈلی جو سندھ کے اندر پچھلی دفعہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھے تھے کہ ان کی آبادی کم شو کی گئی ہے تو اس دفعہ ایسا کیا میکینزم اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ سندھ کے اندر سے خاص طور پہ کراچی سے کوئی آوازیں نہیں اٹھیں گی. جو آپ کا پہلا کویشچن ہے اس کا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ اس وقت تک گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 10 بلین جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے. یہ تھے کہ گورنمنٹ کے اپنے کام کرنے کے ماڈلز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اس کی جو ٹوٹل اس کا ایکسپینڈیچر ایسٹیمیٹڈ ہے وہ 34 بلین ہے اور جو ہمارا 24 بلین کا کیس ہے وہ ابھی ECC میں ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے اور آپ کی جتنی کمٹمنٹس ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے اور ہم نے ایلوکیشن جو ہے وہ تمام پروونشل گورنمنٹ کو بتا دی ہے اور ہمارا کام ہو رہا ہے اور یہ فنڈ تو ساتھ ساتھ ریلیز ہو جائیں گے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ماڈل ہے تو اس میں ہمیں اتنا ایشو نہیں آئے گا. دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا کہ سندھ کے ساتھ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں ہم نے صرف سندھ کے لیے نہیں کیونکہ جو یہ قومی ایکسرسائز ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں گورنمنٹس بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے ڈیٹا یوزرز بھی ہیں, اس کے اندر ایکیڈیمیا بھی ہے, اس کے اندر ریسرچرز بھی ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں, اس کے اندر میں اور آپ بھی ہیں, پالیسی پلاننگ بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے منصوبہ جات کے جو آپ کو ڈیٹا ملتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو صرف یہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ یا باقی کو دیکھ کے پوری ایکسرسائز کو ڈیزائن نہیں کیا جاتا. جب ایکسرسائز ڈیزائن کی جاتی ہے وہ جو دنیا کے اندر ماڈل چل رہے ہیں انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یس ہم صرف سندھ گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے, ہمارے ساتھ تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں. ہمیں کسی جگہ پہ, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہم نے انوگریشن بھی کی, یہاں پہ ہماری جو کمیٹی تھی اس میں تمام صوبوں کے لوگ تھے,
پھر ہم نے جب کیبنٹ سے اپروو کرایا، پھر ہم نے سی سی آئی سے یہ ریکمنڈیشن جو ہیں، آپ کے علم میں ہے سی سی آئی میں کسی طرح کا پروونشل گورنمنٹ کا، آپ کو پتہ ہے کہ جو سی سی آئی کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر جو کنسرن وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ کسی سی سی آئی کے اندر کوئی ایسی بات آئی کہ ہمیں اس سینسس کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ہم نہیں، یہ اپروول جب اس کی، یہ طریقہ کار کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ کس طرح آپ نے سینسس کرنی ہے، جس طرح میں نے آپ کے علم میں لایا، اس طریقہ کار کے اوپر کسی فورم پہ، کسی جگہ پہ جو اس کا فورم ہے وہ سی سی آئی ہے جس میں تمام صوبے انوالو ہیں. اگر آپ کہیں گے تو مراد علی شاہ صاحب ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو ایڈ کرتے ہیں، وہ اس کا حصہ تھے، تو کسی سی سی آئی میں ہم نے جب اپروو ہوئی تھی تو ان کو اس کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کا ایک پولیس کا جوان جو ہے وہ موجود ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے آؤٹر باؤنڈری جو ہمارے بلاک کی ہے یا ہمارے پاس جو سرکل ہے یا تحصیل ہے یا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرم فورسز، اس کا پورا نظام جو ہے وہ ان کے پاس ہے. یہ ماڈل کسٹمائزڈ ہے. اب کسی جگہ پہ اگر آپ کی سیکورٹی تھریٹس جس طرح آپ نے کہا ہے کسی جگہ پہ زیادہ ہو سکتا ہے نا، کسی جگہ پہ کم ہے، تو یہ کسٹمائز ماڈل ہے. وہاں پہ جو آرمی ہے وہ بلاک لیول پہ بھی آ جائے گی. اگر جہاں پہ سیکورٹی تھریٹس کم ہوگا وہاں پہ آپ کی سرکل لیول پہ چلے جائے گی، اوپر والا لیول، اور اس طرح اس کو ارینج کیا گیا. دوسرا آپ کا جو کویشچن تھا کہ یہ جو فلڈ ہے، یس اس کی پوری ایس او پی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے بنائی ہے، اور ہمارے جو کویشنر ہے اس کے اندر یہ جو مائگریشن کا ایک سوال نامہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ پہلے کس جگہ پہ تھا اور پھر کس جگہ پہ گیا ہے. تو اگر سیلاب میں ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے واپس اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کی کوئی ہمارے پاس ایسی چیز آئے تو وہ ڈیٹا اور اس کے ٹیبل جو ہیں وہ بن جائیں گے اور اس کو انفارم کر دیا جائے گا. درست نہیں ہے سر، آپ کا مطلب ہے کہ ان کے خدشات درست نہیں. نیو ٹی وی سے ایک تو سر یہ بتائیں کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری پہلی بار ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے مینول مردم شماری کا عمل ادارہ شماریات کی ذمہ داری تھی. یہ مردم شماری کا جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا 10 سال بعد ہوتی ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ آپ اتنی جلدی مردم شماری کیوں کرنے جا رہے ہیں، نمبر 1. دوسرا یہ بتائیں کیا موجودہ گورنمنٹ جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کہلاتی ہے اور اس میں تمام صوبے جو ہیں ان میں بھی آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، تو کیا مردم شماری کے عمل میں اب گورنمنٹ کی جو ہے منشا یعنی کہ وہ اثر انداز تو نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ایکسرسائزز ہوتی ہیں نا، جس طرح کے سینسز ہیں، اس کے یو این پرنسپلز ہیں. وہ کسی کی خواہش پہ گورنمنٹ کے آنے سے جانے سے اس پہ نہیں وہ چیز ہوتی. تھوڑا بہت طریقہ کار ایڈمنسٹریٹو لیول کا اس کے اندر تو یقیناً چینج آتی ہے، لیکن ادروائز میں یہ آپ کے لیے اور آپ کی وساطت سے باقی لوگوں کو کہوں گا کہ اس میں اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ تھی اور وہ تھی. اس سے کیونکہ یہ ادارہ ہے، ایک ادارہ شماریات ایک اپنا وجود رکھتا ہے، اور یہ ہماری 7ویں مردم شماری ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو آپ کے گروتھ کے نیشنل اکاؤنٹ سے ہم جی ڈی پی کا ڈیٹا بھی ہم دیتے ہیں، ہمارے پہ پوری دنیا یقین کرتی ہے. پرائسز کا ڈیٹا آپ ہر ویک ہم انفلیشن کا ہم دیتے ہیں، ہمارے پہ پوری دنیا، آئی ایم ایف، باقی تمام ادارے جو ہیں وہ ہمارے پہ اعتماد کرتے ہیں. تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق، انٹرنیشنل جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کے مطابق چلتی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی گورنمنٹ ہے. یہ میں یہ کہنا چاہوں. ہاں اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، یس، ہمارے منسٹر صاحب اس کے جو ہماری کمیٹی ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں، اور ہمارے پاس ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں. ہمارے جو پرابلمز ہوتے ہیں صوبوں کے ساتھ، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ان میں ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے. پچھلی گورنمنٹ یا یہ گورنمنٹ ادارہ شماریات کے لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسرا آپ کا بڑا اچھا کویشچن تھا. میں تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا، کسی آئین قانون کے اندر یہ نہیں لکھا
کہ मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होगी। ये रवायत है, ट्रेडिशंस है, ठीक है। अब ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इसको 5 सालों बाद करते हैं। तो आप ये देखें कि मकसद क्या है कि आपने पॉलिसी प्लानिंग करनी है। 10 साल के पुराने डाटे पे आप पॉलिसी प्लानिंग क्या करेंगे? तो आपको तो चाहिए है कि आपका डाटा जो है हर 5 साल बाद कलेक्ट हो, और बाकी पूरी दुनिया जो है वो इस मॉडल पे शिफ्ट हो रही है। हाँ, आपका ये कहना दुरुस्त है कि यस, अगर देखें कि आपके इल्म में है कि जब CCI ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम पुराने जो आपके मरदमशुमारी के नतायज हैं, रिज़ल्ट्स हैं, उनको हम अप्रूव करते हैं, लेकिन CM सिंध के कहने पे उन्होंने जो मतलब वो एज ए मेंबर मैं उनको कहूँगा CCI का, उन्होंने कहा कि जो नई मरदमशुमारी है वो भी जल्दी होनी चाहिए। और उसका करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था, मकसद ये था कि जब आपके इल्म में आया कि जब कोरोना के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा तो समझ आई कि टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा था कि आपकी जो नई मरदमशुमारी हो उसको लेटेस्ट टूल टेक्निक्स पे करें। यानी हम आपको इस दफ़ा आप ये देखें, ये सिर्फ मरदमशुमारी नहीं है कि आपके मैप के ऊपर आप ये देखें, आप गूगल मैप तो देखते हैं, उस मैप के ऊपर आपको नज़र आए कि ये स्कूल है, ये कॉलेज है। अगर कोई पॉलिटिकल हमारा लीडर चाहे कि ये स्कूल की लोकेशन ये हो, तो नीचे मॉडल बताएगा कि स्कूल की लोकेशन ये बनती है, इस जगह पे पहले स्कूल्स हैं, लिटरेसी ये है, साफ़ पानी की स्कीमें इस जगह पे बननी है। तो इस वजह से इसको दोबारा जो है वो किया जा रहा है। और ये मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि 10 साल होना कोई ज़रूरी नहीं है। मोहम्मद साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि 24 अरब रुपए रहते हैं आपके हुकूमत की तरफ, और हुकूमत ने 10 अरब आपको दिए हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये 24 अरब रुपए आपको इसी महीने मिल जाएंगे? क्योंकि आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी देख रहे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है मुल्क के अंदर, तो क्या आपको ये 24 अरब मिल जाएंगे? डार साहब आपको ऐसे दे देंगे? ये देखें कि गवर्नमेंट्स जो होती है उसकी कमिटमेंट्स होती हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो मैंने किसी से उधार थोड़ी लेना है कि मुझे वो पैसे देगा। ये गवर्नमेंट्स की कमिटमेंट होती हैं। और मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि हमारा जो वो केस है वो अभी ECC के अंदर है, ठीक है। उसकी अपने एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस की डिज़ाइनिंग होती है और एक तरीक़ाकार होता है। तो इसलिए हमें कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि जब गवर्नमेंट एक बात करती है तो गवर्नमेंट एक इदारे के साथ जब बात होती है वो बात पूरी होती है। और इसमें ऐसा कोई हमें शैबा नहीं है कि हमारे लिए कोई ऐसा ये आप मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सोशल इकोनॉमिक डाटा आपने इसके साथ लिंकअप किया है इस एक्सरसाइज के साथ, और उसकी कोई लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट हमें दे दें। जी बिल्कुल। वो ये लिस्ट जो है वो इसके बाद जो है वो शेयर कर दीजिएगा डिटेल आपके सर। साथ। मैं राजा वैस मेरा नाम है, समान न्यूज़पेपर से हूँ। सर, ये जो गैर मुल्की अंदराज, इसके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? जो लोग पाकिस्तान में नादरा ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और दूसरा सर, आपने इस वाले से नहीं बताया कि आपकी तो उससे पे पॉलिसी बननी है, किसी बंदे के नाम पे पॉलिसी नहीं बननी। तो ये मैं आपकी वसात से बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया था। साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि 1 मार्च से आप फील्ड में जाएंगे, तो खाना शुमारी का क्या टाइम शेड्यूल है, कब वो मुकम्मल होगी, और फिर उसके बाद मरदमशुमारी कब होगी? और जो अभी आप कह रहे थे कि CCI ने अप्रूवल्स दी है, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक इस गवर्नमेंट के दौरान कोई CCI का इजलास नहीं हुआ, और ये आप खान साहब के दौर की बात कर रहे हैं, फिलहाल उसके बाद आया है। अब 20 लाख के करीब सिंध में घर नहीं है, उनको आप खाना शुमारी उनकी कैसे करेंगे? और दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग जा नहीं सकते, तो आपने कितनी फ़ौज, इस हवाले से फ़ौज की कितनी अपना कंपनीज की आपने खिदमत दी है, पुलिस के कितने, सिक्योरिटी के लिए आपने कितने लोग रखे हैं? तो ये आप ये आपने जिस तरह बताया कि पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि देखें ये जो सेंसस होती है ना, ये फौरी उठ के सुबह नहीं जाई जा सकती, इस पे पूरा एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। और ये 49 जो CCI की मीटिंग थी और ये हुई थी 13 जनवरी को 2022 को, ठीक है, 22 को।
تو اس وقت یہ اپروو ہوئی ہے. اس کے بعد تو سارے پروسیس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنا بڑا سسٹم بنانا تھا, آپ نے ٹیبلٹ پریکورمنٹ کرنے تھے, سافٹ ویئر بنانے تھے, ٹریننگ کروانی تھی, کویشنر آپ نے ڈیزائن کرنے تھے, اس کے مینول آپ نے بنانے تھے, اس کی ٹریننگ کی وینیوز سلیکٹ کرنے تھے. تو اس کو ایک لاجیکل ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ابھی تو اس گورنمنٹ میں تو سی سی آئی کی نہیں بات میں کر رہا, یہ اس وقت اپروو ہوئی تھی. اور سی سی آئی کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ تمام جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس پہ لاگو ہوتا ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں بات بتانا چاہوں گا, یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ اپروو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سیکیورٹی کا جو ہے, ہمارے پاس 86,000 تقریباً جو ہے وہ آرمی کے ہمارے پاس جوان اور ان کے افیسر ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہر انومریٹر کے ساتھ ایک کم از کم جو اس کو کسٹمائز کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا زیادہ سینسٹیو ایریا ہے وہاں پہ اس طرح, اور جہاں پہ کم سینسٹیو ایریا ہو وہاں پہ تو ہر انومریٹر کے ساتھ ایک پولیس والا ہوگا. تو یہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے شیڈول کیا ہوگا؟ یہ فرسٹ. ہاں اچھا, یہ نا اکٹھا ہوتا ہے یہ ہمارا کویشچن. میں آپ کے گھر میں گیا ہوں, اس کے فیزز ہیں کہ پہلے 3 دن لسٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے گھر جو ہے وہ جا کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں. تو پہلے آپ کی انفارمیشن آپ کی پاپولیشن کی, اور اس کے بعد آپ کے گھر کا یہ سارا جو سٹرکچر ہے, کمرے کتنے ہیں, باتھ روم کتنے ہیں, آپ کے ٹوائلٹ کتنے ہیں, تو ایک ہی وقت میں یہ کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس تقریباً یہ جو ابھی ہم نے ورکنگ کی ہے 20 منٹ کے قریب یہ فارم جو ہے وہ فل ہو جاتا ہے آن اینڈ. 15 دن تک ہے کہ 15 دن میں ایک بلاک کو کمپلیٹ کرنے میں یہ ہم نے جو آپ نے بڑا اچھا سوال, کیونکہ آپ جب گھر سے ٹیسٹ کر کے چیزیں نکلتے ہیں تو پھر آپ کی پلاننگ ٹھیک ہوتی ہے. تو ہم نے 33 ڈسٹرکٹ کے اندر یہ اس سسٹم کو جب چیک کیا تھا تو ہمیں سمجھ آئی تھی کہ یہ 15 دن میں ایک بلاک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ہاں کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ بلاک, کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں آپ نے بلاک بنایا, بلاک ٹوٹل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کی اپنی مینجمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے اس کو انومریشن کیسے کرنی ہے, اس کو آسانی کے لیے ہوتا ہے. تو میں کیونکہ آپ کے ذریعے بات جو ہے وہ آگے جاتی ہے تو آپ کے ذریعے بات کہنا چاہوں گا کہ ایک بلاک جو ہوتا ہے وہ آن ایوریج اس میں 200 سے 250 گھروں پہ وہ مشتمل ہوتا ہے. تو وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کم بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے بلاک بنایا ہے لیکن اس کے بعد ایک ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے اور اس کے اندر 500 فلیٹ بن جاتے ہیں, تو وہ بلاک کی اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی پھر ریگولر جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے اس کے لوگ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اور کوئی اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں, کسی میں نہیں ہے, تو اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے آپ کے جسٹ آنے میں. میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار سے ہوں. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم اتنا بڑا ڈیجیٹل ایک سسٹم کے تحت آپ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ ابھی ریسنٹلی بھی بہت سے اداروں میں ایسا ہوا ہے کہ جو ڈیجیٹل نظام ہے اور سافٹ ویئر ہے وہ ہیک ہوئے ہیں اور اس میں پرابلمس آتی ہیں, اور اب اتنی بڑی ایک ساتھ ایک مہینے کے اندر ساری یہ ایکسرسائز ہونی ہے, تو اگر وہاں پر ایسی کوئی پرابلمس آتی ہے ہیکنگ کی یا سسٹم بلاک ہو جاتا ہے اور اس میں ڈیلے ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ نے اس کے ساتھ ہی سر اس کی کوئی آپ نے ہارڈ فارم رکھی بھی ہے, فرض کریں آپ کا سسٹم ہیک ہو گیا, کچھ ہو گیا, دین آپ کے پاس بیک اپ؟ بہت اچھا کویشچن ہے. میں آپ تاکہ آپ نے ٹرسٹ بلڈنگ کرنے کے لیے کویشچن کی, آپ کے شکر گزار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ تمام سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو یقیناً پھر اس کے تمام ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے اپنے ملک کی بھی ہسٹری ہے, باقی لوگوں کا بھی ہے کہ سسٹم کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر ہے. اور آپ جب آپ ویب پہ جاتے ہیں تو آپ میکسیمم اپنی سیکورٹی بڑھا سکتے ہیں, لیکن اس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ برقرار رہتے ہیں, یہ آپ کے علم میں ہے. لیکن ابھی ہمارا سسٹم تو نیٹ پہ ہے ہی نہیں. آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارا تو سیکورٹی کا وہ ایشو ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایک سم کو دوسری سم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس کے باوجود کہ ابھی ہماری پورٹل جس کا ایڈریس ہے self.pbs.gov.pk جو 20 فروری سے ہماری لانچ ہوئی ہے, اور الحمدللہ 4 اس وقت 3 بولا تھا, تو اب یقیناً 4.4 ملین تک لوگ اس کے اوپر آ چکے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چل رہی ہے, اور اس کا سیکورٹی آڈٹ کرایا جاتا ہے ہر چیز کا, اور اس کا سیکورٹی آڈٹ آپ کا
हमारा कौमी इदारा है NTISB, ठीक है, और जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके तावन से हमने इसका पूरा सिक्योरिटी ऑडिट किया, और उस सिक्योरिटी ऑडिट की रिपोर्ट को जो हमारे डेवलपर थे, क्योंकि ये सिस्टम जो था ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नादरा ने किया था और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो NTC ने किया था, तो जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो शेयर की, और उस रिपोर्ट के बाद दोबारा उसके अंदर जो ऐसी कमी बेशी जो आइडेंटिफाई की गई थी उसको हमने किया। जो आपका सर क्वेश्चन है कि यस ये चीज़ रहती है और आपको अपने अल्टरनेटिव अरेंज करने पड़ते हैं, आपने हार्ड का किया, लेकिन मैं इसका जो अभी हमारा से हमने सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर ली, सारी चीज़ें कर ली हैं, तब भी ये ख़तरा तो रहता है, तो हमने डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनाए हुए हैं। अगर हमारे सिस्टम में जो कि हमारा सिक्योर सिस्टम है, जो कि हमारी फायरवॉल, हमारा अपना इंट्रानेट है जिसका नेट के साथ तल्लक ही नहीं है, हाँ यस उसके साथ भी अगर कुछ हो जाता है तो हमारी डिज़ास्टर रिकवरी साइट लाहौर के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे हमारा फौरी सिस्टम, वो डिज़ास्टर रिकवरी साइट सिर्फ डाटे की नहीं है, वो पूरे सिस्टम की है कि आपका फौरी तौर पर सिस्टम जो है वो उधर से चलना शुरू हो जाता है। दूसरा मैं आपको अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि यस ये बात हमने सोची थी और हमने कहा कि कोई वजह बन सकती है कि किसी जगह पे टैबलेट नहीं पहुँचता, फिर ये है कि आप पकड़ के बंदे को नहीं लगा सकते। अब ये देखें ना, पिछली दफ़ा आपका पेपर था, अगर आपका टीचर नहीं मिला तो आपने किसी को भी लगाया तो सवाल तो भर के आ जाता है ना। अब ये टैबलेट तो आगे जाता ही नहीं है जब तक आप ट्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमने 10% ज़्यादा लोग ट्रेन किए, हमने अपना टैबलेट जो है वो ज़्यादा स्पेयर जो है वो सेंसस स्पोर्ट्स सेंटर पे पहुँचाए, लेकिन उसके बावजूद हमें लगा कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई बंदे छुट्टियों पे चले जाते हैं, कोई ये हो जाते हैं, कोई इस तरह का इशू हो जाए, तो हमने मैनुअल पेपर जो है, जो हमारे क्वेश्चनर हैं उनको भी हमने वहाँ पे रख दिया है कि अगर ऐसी कोई नागुज़ीर सूरत हाल पैदा होती है तो उसको 1, 2, 3 दिन अगर आप पेपर भी करना चाहें तो यह सिस्टम मौजूद है, लेकिन हम उसको इनकरेज नहीं करते। उसकी पूरी कमेटी बनाई है। इस तरह तो हर टीचर कहेगा मैं इस पर करना शुरू करता हूँ, उसकी प्रॉपर अप्रूवल है और वो पेपर जब हमारे यहाँ पे आएंगे तो फिर उसकी डाटा एंट्री होगी। तो इसको हमने इस तरह जो है वो देखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा एक आध क्वेश्चन आप कर लें, क्योंकि परसों हम फील्ड के अंदर जा रहे हैं और आपके साथ हम डिटेल रखेंगे। बस आखिरी 1 लाख से ज़्यादा जो जनरेटर है हर सूबे में कितने लगाए गए हैं और कराची में कितने आपने अपॉइंट किए हैं? ये फिगर आपके साथ अभी शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे 1,85,509 के करीब हमारे ब्लॉक हैं। तो उसमें जितने ब्लॉक ये सूबे के अंदर हैं आपके साथ अभी ये शेयर करते हैं, उसके मुताबिक टीचर लगाए गए हैं। ये मैं बात यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो प्रोविंस वाइज अभी आपके साथ ये फिगर शेयर आपके साथ हो जाती है, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा इन लोगों को लगाने का मैंडेट जो है वो सेंसस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात का कोई मैंडेट नहीं है और ये अमूमन लोग जो है ये उसी एरिए के लोग होते हैं और डीसी या एसी वो ही एलोकेशन करता है, उसको हम ट्रेन करते हैं और फिर वो उसका इवन जो एरिया नॉमिनेट करना है वो भी उसका एसी करता है, डीसी करता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, उनका मैंडेट है, तो हम ये समझते हैं कि उनको ही ये लगाना चाहिए एरिया आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।